अस्सलाम वालेकुम। डीएनए बाय नूर राजपूत की एपिसोड नंबर 3 है। ग्राउंड फ्लोर पर बज़दार पैलेस के इस वसीओ अरीज बावर्ची खाने में इस वक्त किसी तकरीब की तैयारी जैसी सूरत हाल थी। किचन इतना बड़ा था कि यहाँ कई घराने पल सकते थे, मगर यहाँ की तरतीब और सफाई हेड मुलाजमा शीबा के सख्त मिजाज की गवाही दे रही थी। मुलाजमीन की एक फौज थी जो सफ़ेद एप्रन पहने खामोशी और तेजी से बर्तनों और चूल्हों के दरमियान मसरूफ थी। इसी किचन के एक कोने में हेड मुलाजमा शीबा एक नई आने वाली दुबली पतली लड़की को हदायत दे रही थी। गो के शीबा नई मुलाजमा से बात कर रही थी, मगर इसकी आंखें उकाब की तरह पूरे किचन पर घूम रही थी। वो एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होती थी। देखो लड़की, यहाँ गलतियों की गुंजाइश सिफर है, शीबा ने सख्त लहजे में कहा। कमोबेश 20 अफराद इस घर में रहते हैं। अक्सर तो दौरों पर होते हैं, मगर खाना और सर्विस हमेशा टॉप क्लास होनी चाहिए। तुम्हें खास तौर पर हक साहब के बेटे के लिए लाया गया है। शीबा ने किलाई पर बंधी घड़ी देखी और फिर एक दूसरी मुलाजमा की तरफ रुख करके हुक्म दिया। नजफ बीबी आती होंगी, इनका खाना जल्दी लगाओ। फिर नई लड़की की तरफ मतवजा हो गई। बाकी लोगों की पहचान तुम्हें धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ये जान लो कि हक साहब के साथ काम करना लोहे के चने चबाने जैसा है। इन्हें हर चीज नीट एंड क्लीन चाहिए होती है। वो घर के मामलात में दखल नहीं देते, बहुत कम बोलते हैं, मगर अपने बेटे के मामले में बहुत पॉजिटिव हैं। नई मुलाजमा के चेहरे पर उलझन और घबराहट साफ थी। इतने बड़े घर के इतने ज्यादा अफराद और इनके पेचीदा मिजाज समझना इसके लिए फिलहाल नामुमकिन था। वो बस रिपोर्ट की तरह सर हिला रही थी। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारा वास्ता सबसे ज्यादा हक साहब से पड़ेगा। तुम इनके बेटे की देखभाल के लिए आई हो, और याद रखना, अपने बेटे के मामले में हक साहब किसी को भी नहीं बख्शते। शीबा की आवाज में एक इंतबा थी जिसने इस नई मुलाजमा के दिल की धड़कन तेज कर दी। और सलवा बीबी, शीबा ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, वो हक साहब की वाइफ है। इनका ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरता है, मगर अपने बेटे से वो भी बहुत प्यार करती हैं। इन्हें अपने बच्चे के लिए एक काबिल एतबार और भरोसेमंद आया चाहिए, इसीलिए तुम्हें रखा गया है। समझ रही हो ना? बाकी सब तुम्हें कामिल बाबा की पुरानी आया समझा देंगी। मेरा काम तुम्हें घर का माहौल समझाना था। लड़की ने एक बार फिर खामोशी से सर हिला दिया, मगर वो घबराई हुई थी और ये साफ दिख रहा था जाने वो हक और सलवा को कैसे झेल पाती। गुड, शीबा ने मुख्तसर कहा। इससे पहले कि वो मजीद कोई सबक देती, डाइनिंग हॉल की तरफ से आवाजें बुलंद हुईं और किचन में मौजूद मुलाजमीन एकदम चौकन्ना हुए। शीशे के वसीओ अरीज हॉल में बाईं जानब से नजफ दाखिल हुई तो इसके पीछे निशात चली आ रही थी। हमेशा से की निक्सिक सी तैयार निशात की खुशबू पूरे डाइनिंग एरिया में फैल गई। शीशे की छत से ऊपर का आसमान साफ नजर आ रहा था, मगर एक हद तक, क्योंकि इसके ऊपर वो पुल अंदरूनी रास्ता था जो दोनों इमारतों को आपस में जोड़ता था। तुम्हारी आज नाइट ड्यूटी है? निशात ने नजफ की कमर की तरफ देखते हुए सवाल किया। नजफ ने कदम रोके बगैर एक सर्द आह भरी। वो चलती हुई इस मेज तक पहुंची जो ग्लास वाल शीशे की दीवार के साथ लगी हुई थी, जहां से बाहर लॉन का मंजर साफ नजर आता था। इसने अपना बैग, फाइल और स्टेथोस्कोप मेज पर रख दिए। तुम्हें क्या नजर आ रहा है? नजफ ने पलटकर निशात को देखा। इसकी आवाज में बेजारी सी थी जो इसकी जिंदगी का खासा बन चुकी थी। मैं ये स्टेथोस्कोप पहनकर किसी पार्टी में जाने से तो रही। इसने फोन की स्क्रीन पर नजरें दौड़ाते कहा और कुर्सी खींचकर बैठ गई। निशात ने तीखी और नागवार नजरों से इसे देखा। नजफ का ये दो टोक और सर्द लहजा अक्सर इसे आग बबूला कर देता था। यूं तो वो दोनों बहनें थीं, जुड़वां बहनें, मगर दोनों की बहुत कम बनती थी। दोनों का मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ था। सिर्फ मिजाज ही नहीं, वो दोनों ज़ाहरी शख्सियत में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं।
وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف دکھتی تھیں، اسی لیے کسی نے کبھی انہیں جڑواں سمجھا ہی نہیں۔ نجف جانتی تھی اس وقت نشاط اس سے کیوں ملنے آئی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر نشاط کو بھی چند کرسیوں کے فاصلے پر بیٹھنا پڑا۔ وہ غور سے نجف کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک جانب کی مانگ نکالتی تھی۔ اس وقت بھی اس کے بال چہرے کی ایک جانب پڑے تھے اور ایک جانب سے کان کے پیچھے تھے۔ اسکرین کی ہلکی نیلی روشنی اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے نشاط کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو، جبکہ نشاط جو غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں اچانک نجف کے کان میں چمکتے اسٹاپس پر جا پڑی۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، پیشانی پر لکیریں ابھری۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، بے یقینی سے، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ نجف نے سالوں بعد وہ ٹاپس پہن لیے تھے۔ مگر کیوں؟ ملازمہ ایک ٹرے میں نجف کا مخصوص ہلکا پھلکا کھانا، گرلڈ چکن اور ابلی ہوئی سبزیاں لے آئی۔ اس نے نہایت مہارت سے پلیٹ نجف کے سامنے رکھی اور پیچھے ہٹ گئی۔ نجف نے ایک کانٹا ہاتھ میں لیا، ایک بار پھر نشاط کے وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ نشاط کو اس کے معمولی سے ایئرنگز نے بے چین سا کر دیا تھا۔ اس نے کرسی پر پہلو بدلا۔ دماغ اور نظر ان ایئرنگز سے ہٹانا چاہیے، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بے تحاشا امٹ آنے والی سوچوں کو ذہن سے چٹکتے وہ مدعے پر آئی۔ ہاں بولو۔ نجف نے انجان بنتے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سامنے بیٹھی نشاط ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ سیاہ سلک کا لباس جس کے گلے پر سنہری کام ہوا تھا، اس کے مصنوعی سنہری بال اور نفاست سے کیا گیا میک اپ اس پر جچ رہا تھا۔ وہ ہر رنگ میں خوبصورت لگتی تھی۔ تمہارے ہسپتال کی انتظامیہ بہت ضدی ہے۔ وہ لڑکی صبا، وہ ایک گولڈن کیس ہے، اسے میرے شو پر آنا چاہیے، پورا ملک اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ نشاط صبح ملک کا ایک مشہور مارننگ شو تھا جس کی میزبان نشاط تھی۔ نجف نے سبزی کا ایک ٹکڑا نہایت سکون سے چبایا، پھر نظریں اٹھائے بغیر کہا، پورا ملک اسے دیکھنا چاہتا ہے یا تمہارا شو ریٹنگ کے ریکارڈ توڑنا چاہتا ہے؟ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے نشاط۔ نشاط کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے انصاف دلانا میری ذمہ داری ہے۔ جب وہ میرے شو پر آ کر اپنی داستان سنائے گی تو مجرموں کو پھانسی ہوگی۔ انصاف عدالتیں دیتی ہیں، مارننگ شو کے اسٹوڈیوز نہیں۔ نجف نے اب کی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں اس وقت برف جیسی ٹھنڈ تھی۔ وہ لڑکی ابھی ایک شدید جسمانی اور ذہنی صدمے سے گزر رہی ہے۔ اس کے لیے کیمروں کی لائٹس اور تمہارے وہ سنسنی خیز سوالات زہر قاتل ثابت ہوں گے۔ بطور اس کی ڈاکٹر میں اس کی ذہنی صحت پر سودے بازی نہیں کر سکتی۔ صرف ایک پیپر پہ سائن کرنے ہیں تمہیں۔ نشاط نے آواز تھوڑی اونچی کی۔ باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ اسے وی آئی پی پروٹوکول ملے گا۔ نجف نے نوالا روکا۔ اسے اس وقت پروٹوکول کی نہیں، پرائیویسی کی ضرورت ہے۔ وہ ایک انسان ہے نشاط، تمہارے شو کا کوئی پروپ نہیں۔ اور میرا جواب وہی ہے جو ہسپتال کا تھا، نہیں۔ نجف کے انکار پر نشاط کے چہرے کا رنگ غصے سے متغیر ہونے لگا۔ اس نے میز پر جھک کر دبی دبی آواز میں کہا، شاید تم بھول رہی ہو کہ میں اس ملک کا سب سے بڑا مارننگ شو ہوسٹ کرتی ہوں۔ یہ نہ ہو تمہیں ڈیڈ کو جواب دینا مشکل ہو جائے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح باپ کی دھمکی دینی چاہی۔ نجف کے لبوں پر ایک بے جان سپاٹ سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے گلاس اٹھایا، پانی کا ایک گھونٹ پیتے نہایت آرام سے جواب دیا، ڈیڈ کو میں خود جواب دے دوں گی، تم اپنے پروڈیوسر کو جواب دینے کی فکر کرو۔ اس بار نشاط تلملا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے سینڈل کی نوک فرش پر لگی تو ایک تیز آواز پیدا ہوئی، تم بہت مغرور ہو گئی ہو نجف، تمہیں لگتا ہے یہ سفید کوٹ پہن کر تم ہر دھرمی کر سکتی ہو؟ وہ لڑکی میرے شو پر آئے گی، لکھ لو میری بات۔ نجف نے دوبارہ کانٹا اٹھا لیا، جب تک وہ میرے وارڈ میں ہے وہ کہیں نہیں جائے گی، اب تم جا سکتی ہو۔ نشاط نے اپنا ہینڈ بیگ جھٹکے سے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔
اس ضدی طبیعت کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تم اس گھر میں سب سے کٹ کر رہتی ہو، یاد رکھنا ایک دن تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی ڈائننگ ایریا سے باہر نکل گئی۔ نجف نے اس کے آخری جملے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور باقی بچا ہوا کھانا چھوڑ کر اپنی چیزیں اٹھانا شروع کی۔ اس سے ہسپتال پہنچنا تھا، اسے ان لوگوں کے درمیان جانا تھا جن کے دکھ حقیقی تھے، نشاط کے مارننگ شو کے مصنوعی آنسوں کی طرح نہیں۔ نشاط سے اسے کسی قسم کی امید نہیں تھی، وہ اپنے شو کی ریٹنگ کے لیے کسی حد تک جا سکتی تھی، ایک ریپ کیس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، مگر نجف ایک سائن ہی تو کرنا تھا، اور نجف بزدار سائن کر ہی نہ دے۔ نجف ابھی ڈائننگ ایریا سے نکل ہی رہی تھی کہ دائیں جانب والی عمارت سے، یعنی امجد بزدار کی پہلی بیگم کے حصے سے ایک بپھری ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کافی ہے؟ تم لوگوں کو ابھی تک میرے ٹیسٹ کا نہیں پتہ چلا؟ اس کے ساتھ ہی ایک تیز چھناکے کی آواز آئی۔ قیمتی سیرامک کا کپ سنگ مرمر کے فرش سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ بائیں جانب جاتی نجف کے نہ قدم رکے اور نہ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ طوفان کس کا اٹھایا ہوا ہے۔ دائیں جانب کے لاؤنج میں کھڑی 23 سالہ عالیہ کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ سفید رنگت اب کسی پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکی تھی اور اس کی نیلی رگیں ماتھے پر ابھر آئی تھیں۔ ایک ملازمہ فرش پر بکھری کافی اور کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھ کر خوف سے کانپ رہی تھی۔ مام، شیبا! اس کی دوسری پکار سنائی دی۔ اس نے اپنی ماں اور شیبا کو بیک وقت پکارا۔ اسی دوران ہیڈ ملازمہ شیبا وہاں پہنچ چکی تھی۔ کیا ہوا عالیہ بی بی؟ اس نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے دبی آواز میں پوچھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو شیبا کہ مجھے پوری رات جاگنا پڑتا ہے۔ یہ اتنی میٹھی کافی یہ کس نے بنائی ہے؟ عالیہ نے فرش پر پھیلی ہوئی سیاہ کافی کی طرف لرزتی انگلی سے اشارہ کیا۔ اس کا پورا وجود ضبط سے لرز رہا تھا۔ اس کے لیے یہ صرف کافی نہیں تھی، یہ اس کی پڑھائی میں پڑنے والا خلل تھا۔ نجف اب اپنے لاؤنج سے باہر نکل کر گراج کی جانب جا رہی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، میں خود بنا دیتی ہوں۔ شیبا نے فوری معاملے کو سنبھالا۔ اس نے ملازمہ کو آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ لڑکی جیسے قید سے رہا ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے بھاگ نکلی۔ عالیہ نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے چہرے کو رگڑا جیسے وہ اپنے دماغ کی تپش کو کم کرنا چاہ رہی ہو۔ شیبا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ عالیہ کو بچپن سے جانتی تھی۔ وہ اتنی بدمزاج نہیں تھی، مگر میڈیکل کی پڑھائی نے اس کی شخصیت کو جلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے اور دبلا ہوتا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ ایک ایسے مقابلے میں جیتی ہوئی ہے جہاں جیتنا ہی اس کی بقا کا واحد رستہ تھا۔ مجھے میری کافی چاہیے، ابھی۔ وہ خشک حکم دے کر سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ شیبا نے ایک لمبی تعصب بھری سانس لی اور زمین پر گری کافی کو دیکھا۔ تبھی دوسری ملازمہ صفائی کے لیے پہنچی۔ شیبا اسے اچھے سے صاف کرنے کا کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ اس کی بڑبڑاہٹ صرف وہی سن پائی تھی۔ توبہ ہے، انسان جانور بن جائے پر ڈاکٹر نہ بنے۔ یہ ڈاکٹر لوگ پورے پاگل ہوتے ہیں۔ باہر گراج میں نجف اپنی گاڑی ریورس کر رہی تھی، جبکہ اوپر اپنے بیڈ روم کی بالکنی کے پردے کی اوٹ سے عالیہ اسے دیکھ رہی تھی۔ نجف کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس گیٹ سے باہر نکلیں تو عالیہ کے اندر ایک کسک سی اٹھی۔ اس خاندان میں ہر دوسرا شخص ڈاکٹر تھا اور یہاں پہچان صرف اسے ملتی تھی جو سب سے آگے ہو۔ مقابلہ صرف باہر والوں سے نہیں، اپنوں سے بھی تھا۔ بیڈ پر پڑے اس کے موبائل نے زوردار وائبریٹ کیا تو اس کا سکتا ٹوٹا۔ کھڑکی سے ہٹتے ہوئے اس نے جھپٹ کر فون اٹھایا۔ اسکرین پر کلاس کی واٹس ایپ گروپ کی چیٹ ایک نئی پریشانی بن کر ناچ رہی تھی۔ کل رزلٹ آ رہا ہے، کیا لگتا ہے اس بار کون فرسٹ آئے گا، عالیہ بزدار یا سلال شبگیر؟ نیچے کسی نے کمنٹ کیا تھا۔ 50-50 ہے بھائی، فرسٹ تو عالیہ ہی ہوگی۔ سلال کبھی دوسرے نمبر پر نہیں آیا۔ سلال شبگیر کا نام پڑھتے ہی عالیہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو، جیسے کسی نے تمانچہ دے مارا ہو۔ وہ چاہے خود فیل ہو جاتی، اسے دکھ نہ ہوتا، مگر ٹاپر کی کرسی پر سلال شبگیر کا بیٹھنا اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔ سلال شبگیر، اس نے جبڑے بھینچتے ہوئے موبائل کو واپس بیڈ پر پھینکا۔ وہ لڑکا اس کے لیے محض ایک ہم جماعت نہیں تھا،
وہ عالیہ کے لیے ایک نائٹ میئر بن چکا تھا، ایک ایسی رکاوٹ جو اسے پسدار خاندان کی بہترین پروڈکٹ بننے سے روک رہی تھی۔ وہ اب اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی، کبھی کتابیں اٹھاتی، کبھی پھینک دیتی۔ اس کا خون سلال کے تذکرے پر ہی جوش مارنے لگتا تھا۔ اسے کافی کی اشد ضرورت تھی، ورنہ شاید اس کا دماغ پھٹ جاتا۔ پیلس کی پرتعیش خاموشی سے نکل کر شہر کی سڑکوں پر بہتا ہوا ٹریفک نجف کے لیے ہمیشہ ایک بوجھل تجربہ ہوتا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کیے گاڑی چلا رہی تھی، مگر اس کا ذہن بیک وقت کئی آوازوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ گاڑی جیسے ہی مین روڈ کے بڑے سگنل پر پہنچی، بتی سرخ ہو گئی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور گاڑی روک دی۔ یہ سگنل شہر کا وہ سنگم تھا جہاں زندگی کے دو متنازع رخ آپس میں ٹکراتے تھے۔ ایک طرف مہنگی گاڑیاں تھیں اور دوسری طرف مانگنے والوں کا ایک ہجوم جو ہر رکتی گاڑی کو اپنی بقا کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ کئی سائے گاڑی کے گرد منڈلانے لگے، شیشے پر ہونے والی مسلسل دستکت نجف کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے ڈیش بورڈ کے دراز سے چند سرخ نوٹ نکالے۔ وہ ہمیشہ ایسے مواقعوں کے لیے کچھ نقدی پاس رکھتی تھی۔ اس نے بٹن دبا کر شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا اور ہاتھ باہر نکال کر وہ نوٹ آگے بڑھائے۔ یہ لو اور اب جانے دو، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، مگر نوٹ لینے کے لیے کوئی ہاتھ آگے نہیں بڑھا۔ اس کی بجائے ایک عجیب سی کرس ہنسی سنائی دی۔ کیا ملکانی صاحبہ، یہ کیا ہے؟ یہ کاغذ کے چند ٹکڑے؟ نجف نے چونک کر باہر دیکھا۔ شیشے کے بالکل پار ایک خواجہ سرا کھڑا تھا، بے تحاشا میک اپ جو گرد و غبار کی وجہ سے چہرے پر لیپا پوتا لگ رہا تھا، کھلے بکھرے بال اور گہرے رنگ کا لباس۔ اس کا حلیہ جتنا عجیب تھا، اس کی آنکھوں میں موجود چمک اتنی ہی زہریلی تھی۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے میری جگہ واپس چاہیے، اس نے نجف کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نجف کا سانس جیسے سینے میں ہی منجمد ہو گیا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھے گئی۔ کیسا لگتا ہے میری جگہ لے کر؟ مالکن بن کر؟ ہاں، وہی الفاظ، وہی لہجہ جو اسے ہر روز سنائی دیتے تھے، وہ آواز جو نہ پوری طرح زنانہ تھی نہ مردانہ۔ چل نا، اب بس کر، بہت ہو گیا ناٹک، بہت کر لی عیش، اب میری جگہ چھوڑ دے۔ وہ خواجہ سرا کا لہجہ اچانک تمسخر سے بدل کر دھمکی آمیز ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب ہولناک حد تک رخت تھے، یوں جیسے وہ ابھی جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ لے گا۔ نجف جیسے کسی خواب سے جاگی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے آج بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پچھلے 6 ماہ میں یہ تیسری بار تھا جب وہ خواجہ سرا پھر سے اس کے سامنے آیا تھا۔ جانے وہ کس جگہ کی بات کر رہا تھا؟ نجف نے خود پر قابو پاتے ہوئے جبڑے بھینچے اور بنا کچھ کہے وہ نوٹ باہر پھینکے اور جھٹکے سے ہاتھ کے اندر کھینچ کر شیشہ اوپر کر دیا۔ اس کا ہاتھ ہلکا سا کپ کپایا تھا۔ اے ملکانی، اے بات سننا، اے ملکانی۔ وہ اب اپنے بھاری ہاتھوں سے گاڑی کے شیشے پر زور زور سے دستک دے رہی تھی۔ اس کی لمبی انگلیاں اور بھدا میک اپ اب شیشے کے دوسری طرف سے کسی ڈرانے خواب کا منظر پیش کرنے لگا۔ نجف نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جما لیے اور سامنے لگی بتی کو دیکھنے لگی جو اسے صدیوں تک سرخ ہی لگی۔ دستک کی آواز اس کے دماغ کے اندر گونج رہی تھی، جیسے کوئی اس کے وجود کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا چاہ رہا ہو۔ آخرکار بتی سبز ہوئی۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر ایسکیلیٹر پر پاؤں رکھا۔ گاڑی کسی تیر کی طرح وہاں سے نکلی اور چند ہی لمحوں میں ٹریفک کے سمندر میں گم ہو گئی۔ پیچھے سگنل پر کھڑا وہ خواجہ سرا اب شور نہیں مچا رہا تھا۔ اس نے زمین پر گرے وہ سرخ نوٹ بھی نہیں اٹھائے۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی گردن کو ایک عجیب زاویے سے جھٹکا دیا اور جیسے ہی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، وہ واپس پلٹ گیا۔ اس کی چال میں اب وہ مانگنے والوں کی والی عاجزی نہیں تھی۔ آپریشن تھیٹر کی اس برفانی سردی اور زندگی و موت کی کشمکش سے نکل کر جب حق اپنے آفس میں داخل ہوا تو کمرے کی فضا میں پھیلی لوبان کی ہلکی سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ لوبان کی مہک دماغ کو پرسکون کرنے
اور بےچینی اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی تھی۔ اس کا آفس ویسا ہی تھا جیسے وہ خود، بے حد منظم، مہنگا مگر بے جان۔ دیواروں پر لگی میڈیکل ڈگریوں کے فریم بالکل سیدھے تھے اور میز پر پڑی ہر چیز اپنی جگہ ثابت تھی۔ جرا کا لباس اتار کر وہ اپنی واپس گہری نیلی شرٹ میں تھا جس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی کامیاب سرجری کی خبر اس سے پہلے اس کی آفس تک پہنچ چکی تھی، اسی لیے میز پر بھاپ اڑاتی چائے کا کپ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ یہ اس کے گھر کا نمبر تھا، یا یوں کہیے کہ اس کی کائنات کے اس واحد مرکز کا پتہ جس کے لیے وہ یہ ساری تقدو کر رہا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ دوسری جانب سے ایک لڑکھڑاتی ہوئی ادھوری مگر جادوئی آواز آئی، پا۔ حق کی آنکھیں بے ساختہ بند ہو گئیں۔ وہ وجود جو گھنٹہ بھر پہلے ایک انسانی دل کی رگیں جوڑ رہا تھا، اس ایک لفظ کی پکار سے پگھلنے لگا۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے پٹھے ڈھیلے پڑ گئے اور پھر اس نے ایک طویل پرسکون سانس لی، جیسے کسی تپتے صحرا میں چلتے چلتے اچانک بادل چھا گئے ہوں۔ ہیلو ہنی، ہاؤ آر یو؟ اس کے لہجے میں وہ سرد مہری کہیں بھی نہیں تھی جو اسے بھیڑیا بناتی تھی۔ دوسری جانب سے جواب میں پھر وہی ٹوٹا ہوا لفظ دہرایا گیا، پا۔ شاید 3 سالہ کامل کو ابھی یہی کہنا آتا تھا، یا شاید اسے معلوم تھا کہ اس کے باپ کی کل کائنات بس اسی ایک لفظ میں سمٹی ہوئی تھی۔ وہ بارہا پاپا دہراتا تھا۔ حق کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مگر خالص مسکراہٹ آئی، روزی، سب ٹھیک ہے؟ اگلے ہی لمحے اس کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ یس سر، پرانی آیا روزی کی مؤدبانہ آواز آئی۔ کامل نے کھانا کھایا؟ اس نے میز پر رکھا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، ابھی کھایا ہے۔ گڈ، میڈم آ گئی ہیں؟ اس نے چائے کا کپ اٹھایا۔ ایک گھونٹ بھرا آواز میں سلوا کا ذکر کرتے ہوئے ایک خاص قسم کی بے نیازی تھی۔ نہیں سر، لیکن ان کا فون آیا تھا، وہ رستے میں ہے۔ اوکے، اس نے مختصر کہا اور فون بند کر دیا۔ ابھی کپ میز پر رکھا ہی تھا کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ اس کی اسسٹنٹ جویریہ اندر داخل ہوئی۔ جویریہ ان چند افراد میں سے تھیں جو حق کے کام کرنے کے جنونی انداز سے اور اس کی خفیہ ذہنی کیفیت سے واقف تھیں۔ وہ حق کی تمام اپائنٹمنٹ، سرجریز اور میٹنگ کی انچارج تھی۔ سر، وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں حقیقی تشویش تھی۔ کیا میں آپ کے سیشن کی اپائنٹمنٹ لے لوں؟ ڈاکٹر سارہ آج بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس دوران حق کی نظریں اپنی میز پر جمی تھیں۔ نہیں، اس نے ایک لفظ میں جیسے بحث کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کا گہرا رنگ تھا۔ لیکن سر، یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جویریہ نے جھکتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ حق نے چائے کا گھونٹ بھرا اور سرد نظروں سے جویریہ کی طرف دیکھا۔ اسسٹنٹ ہو، وہی رہو، ماں مت بنو۔ جویریہ کا چہرہ پل بھر کو شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنی فائل کھولی اور پیشہ ورانہ انداز اختیار کر لیا۔ اوکے سر، مجھے بتانا تھا کہ کل آپ کو کالج جانا ہوگا۔ رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے اور آپ کا وہاں ہونا شیڈول کا حصہ ہے، اور میں نے اسپیچ تیار کر لی ہے۔ حق نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اسے یاد تھا وہ کچھ نہیں بھولتا تھا۔ قدیر سے کہو گاڑی سٹارٹ کرے۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا۔ ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ وہ جویریہ کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ الجھا الجھا سا تھا۔ جویریہ اوکے سر کہتی باہر نکل گئی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا جہاں سے شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنے فون کی اسکرین روشن کی جہاں وال پیپر پر کامل کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ کل کا دن ہنگامہ خیز ہونے والا تھا، مگر اس وقت اسے صرف اپنے محل نما گھروندے میں واپس جانا تھا جہاں اس کا بیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر اس سے پہلے حق کو ضروری کام نپٹانا تھا۔ اس نے جھپکتے ہوئے اپنی میز کی دوسری نمبر والی دراز کھولی اور چند فائلوں کو اٹھاتے ہوئے ان کے نیچے سے ایک دوسرا فون نکالا، ایک ایسا فون جو اس کے سرکاری ریکارڈ میں کہیں موجود نہیں تھا۔ پھر اس نے تیزی سے ایک پرائیویٹ نمبر ڈائل کیا۔ چند سیکنڈز کی بیل کے بعد دوسری جانب سے رابطہ بحال ہو گیا۔ حق خاموش رہا۔ کہیے بزدار صاحب،
اس کی خاموشی پر دوسری جانب سے آواز ابھری، جو صوتی طور پر تبدیل وائس چینج کی گئی تھی۔ وہ آواز کسی مشین کی طرح سپاٹ اور کرخت تھی۔ کیا اپڈیٹ ہے؟ حق کی آواز میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ وہ اپنی بے چینی کو سرد مہری کے لبادے میں چھپانے کا فن جانتا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ دوسری جانب سے تمسخرانہ پوچھا گیا۔ آپ سے کہا تھا کہ آج کام ہو جائے گا، ثبوت آپ تک پہنچ جائیں گے، بس تھوڑا صبر کیجیے۔ حق کے جبڑے بھیج گئے۔ لیکن کیسے؟ ثبوتوں کی تصدیق کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر وہ مجھ تک آئیں گے کیسے؟ وہ دبا دبا سا چلا رہا تھا۔ یہ ہمارا سر درد ہے بزدار صاحب، آپ کا نہیں۔ ہم اپنا کام کرنا جانتے ہیں۔ حق کی آنکھوں میں دہشت سی دوڑی۔ اس نے فون پر اپنی گرفت مضبوط کی اور دبی آواز میں تنبیہ کی۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں حق بزدار ہوں۔ اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی یا تمہاری ایجنسی نے اس کام میں کوئی کمی کوتاہی کی یا کچھ غلط ہوا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں اپنی جڑیں کھودنے والوں کو زندہ دفن کرنے کا عادی ہوں۔ اس کے لہجے کی برفانی آنچ نے جیسے کمرے کی ٹھنڈ میں اضافہ کیا۔ دوسری جانب چند لمحوں کا سکوت رہا، پھر وہی مشینی آواز دوبارہ آئی۔ ڈونٹ وری بزدار صاحب، رپورٹس آپ تک ایسے پہنچیں گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ حق نے فون کان سے ہٹایا اور بھومسکیڑ کر کالی اسکرین کو دیکھا۔ اس کے اندر بے چینی اب ایک طوفان کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، جیسے کمرے کی ہوا کم پڑ گئی ہو۔ اس نے بے ساختہ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول دیے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں نمودار ہوئیں۔ اسے ایک انجانہ ڈر ستا رہا تھا۔ وہ جو حقیقت ڈھونڈنے نکلا تھا اب اسی حقیقت کے سامنے آنے سے خائف تھا۔ وہ جیسا سوچ رہا تھا دل کی کسی گہرائی میں ویسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ انسانی خواہشات حقیقت کا رستہ نہیں بدل سکتی۔ وہ فون کو واپس کرتے ہوئے وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، جہاں باہر شہر کی روشنیاں اسے چڑھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ کل کی صبح بزدار خاندان کے لیے وہ سچ لائے گی جسے ہضم کرنا شاید خود ڈاکٹر بیسٹ کے لیے بھی ناممکن ہو۔ ہسپتال کی عمارت رات کے وقت کسی روشن قلعے کی مانند کھڑی تھی۔ حق کی گاڑی جب مرکزی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی، ٹھیک اسی لمحے نجف کی گاڑی سفید حویلی کی طرح اندر داخل ہوئی۔ بالکل خاموشی سے حق کی گاڑی باہر نکل گئی تو نجف کی اندر داخل ہوئی۔ نجف نے گاڑی سے اترتے ہوئے پارکنگ کے لیے گارڈز کو چابی تھمائی اور تیز قدموں سے ہسپتال کے مرکزی عمارت کی جانب بڑھی۔ ریسیپشن اور ویٹنگ ایریا سے گزرتی وہ ایک راہداری میں داخل ہو گئی۔ بال ڈھیلے سے فولڈ کیے گئے تھے اور اس کا سٹیتھوسکوپ گلے میں لٹک رہا تھا۔ باقی ڈاکٹرز اور نرسیں گزرتے ہوئے اسے گڈ ایوننگ کہہ رہی تھیں۔ وہ سر ہلاتی راہداری عبور کرتی اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ ابھی اس نے بیگ میز پر رکھا ہی تھا کہ نرسنگ سپرنٹینڈنٹ حلیمہ کھانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نجف، ایڈمن بلاک سے بلاوا آیا ہے۔ ڈاکٹر شمس صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ موڈ ٹھیک نہیں ہے لگتا ان کا۔ حلیمہ دراصل نجف کی خیر خواہ تھی، اسی لیے وہ بد کلفی سے بات کر لیتی تھی۔ نجف نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ نشاط کے بعد اب اسے شمس سے بھی ایک زیادہ بڑی جنگ لڑنی تھی۔ اس نے آنے کا کہہ کر اپنا وقت مکمل کیا، چند ایک فائلز دیکھیں، نرسنگ سٹاف سے چند رپورٹس لیں اور پھر آدھے گھنٹے بعد وہ ایڈمن بلاک کی طرف بڑھ گئی۔ 10 منٹ بعد وہ ایک پرشکوہ دفتر کے سامنے کھڑی تھی، جس کے دروازے پر لگی تختی پر ڈاکٹر شمس بزدار، ہیڈ آف ایڈمنسٹریشن کندہ تھا۔ نجف نے دستخط دیتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اندر شمس بزدار بے چینی سے ٹہلتے ہوئے ایک فائل دیکھ رہے تھے۔ نجف کو دیکھتے ہی انہوں نے فائل میز پر پٹکی۔ نجف، یہ کیا تماشا ہے؟ تم نے اس انکوائری رپورٹ پر دستخط کرنے سے کیوں انکار کیا؟ شمس کا لہجہ حق ماننا تھا، البتہ آواز دھیمی تھی۔ نجف ان کے لہجے کو نظر انداز کرتے سکون سے ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور فائلز اپنی طرف کھسکائیں، کیونکہ یہ رپورٹ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ گردے فیل ہونا نرس کی غلطی نہیں، ڈاکٹر یاور کی نااہلی تھی۔ انہوں نے غلط ڈوز تجویز کی تھی۔ نرس نے صرف وہی کیا جو فائل پر لکھا تھا۔ نجف، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ڈاکٹر شمس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر جھکتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر یاور سینئر سرجن تھے، ان کا نام خراب ہوا تو ہسپتال کی ریپوٹیشن خاک میں مل جائے گی۔ ایک نرس کو قربان کرنے سے
کسی کو فرق نہیں پڑتا، ہم اسے معاوضہ دے کر خاموش کروا دیں گے۔ یہ سنتے ہی نجف کی آنکھوں میں ایک تیز لہر ابھری، مگر یہ لہر غصے کی تھی۔ فرق پڑتا ہے ڈاکٹر شمس، اس نرس کی عزت نفس اور اس کے کیریئر کو فرق پڑتا ہے۔ آپ ایک بے گناہ کو سولی پر چڑھا کر اپنے برانڈ کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہ ہسپتال ہے نجف، یہاں جذبات نہیں چلتے۔ شمس گڑگڑائے۔ اگر یہ خبر باہر نکلی کہ بازار ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر نے مریض کے گردے فیل کر دیے ہیں، جانتی ہو کیا ہوگا؟ نجف نے پرسکون انداز میں ان کی بات سنی اور پھر میز پر دونوں کونیاں دھرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی پشت ملا کر ان پر تھوڑی جمائی۔ اس نے ڈاکٹر شمس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسی سکون سے کہا، ریپوٹیشن بچانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ ڈاکٹر یاور سرعام معافی مانگے، اپنی غلطی تسلیم کریں اور اس مریض کے ٹرانسپلانٹ کا پورا خرچہ وہ خود اٹھائیں۔ سچائی سے بھی ساکھ بنتی ہے، صرف پردہ پوشی سے نہیں۔ یہ سنتے شمس بزدار زور سے ہنسنے لگے، لیکن یہ تمسکرانہ اور چھپنے والی ہنسی تھی۔ ناممکن، یاور معافی نہیں مانگے گا، وہ میرا عزیز دوست ہے، تمہیں بس ایک سائن ہی تو کرنا ہے۔ نجف نے فائل بند کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ان کے تاثرات بگڑے، یہ میرے اصولوں اور ہسپتال کے وقار کے خلاف ہے۔ یہ کیا بکواس ہے نجف، تم ان حالات میں اصول لیے بیٹھی ہو؟ تم جانتی ہو میڈیا کسی پاگل کتے کی طرح یہاں کے چکر کاٹتا ہے، انہیں مزداروں کے خلاف کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تم کیوں ساخت داؤ پر لگا رہی ہو؟ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ ابھی بھی پرسکون تھی، کانوں میں چمکتے سونے کے ٹاپس چھت سے لٹکتے برقی کمکموں کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ ڈاکٹر شمس نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا۔ تم بھول رہی ہو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اس بار ان کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں، اس وقت 400 کے قریب نرسنگ اور پیرامیڈیکل اسٹاف میرے ڈپارٹمنٹ کے تحت کام کرتا ہے۔ یہ لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نجف کا لہجہ بالکل سپاٹ مگر خطرناک ہوا۔ اگر اس سے بے گناہ نرس کو نکالا گیا تو میرا ایک اشارہ کافی ہوگا۔ 400 کا اسٹاف ابھی اسی وقت ہڑتال پر چلا جائے گا۔ کل صبح جب بازار ہاسپٹل میں ایک وارڈ بوائے بھی کام پر نہیں آئے گا تو تب ہوگا آپ کی ریپوٹیشن کا جنازہ، پورے شہر کے سامنے نکلے گا۔ ڈاکٹر شمس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ انہیں شاید اس بات کی توقع نہیں تھی۔ نہیں، میں صرف انصاف کی بات کر رہی ہوں۔ نجف اٹھی اور اپنا سٹیتھوسکوپ درست کیا۔ اور ہاں، ڈاکٹر یاور کا معافی نامہ کل صبح میرے ڈیسک پر ہونا چاہیے، ورنہ کل ہسپتال نہیں کھلے گا۔ وہ اسی سکون سے مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز شمس کے اعصاب پر ایک ہتھوڑے کی طرح لگی۔ ڈاکٹر شمس بزدار نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس وقت انہوں نے شدت سے خواہش کی تھی، اللہ کسی عورت کو مرد کے برابر کا عہدہ نہ دے، اور وہ عورت ستیلی بہن تو ہرگز نہ ہو۔ نجف کے جانے کے بعد ڈاکٹر شمس بزدار کے آفس میں جو سناٹا چھایا تھا، اسے میز پر پڑے موبائل فون کی تیز وائبریٹ نے توڑ دیا۔ اسکرین پر نشاد کا نام چمک رہا تھا۔ شمس نے ایک گہری سانس لے کر کال ریسیو کی۔ اس نے سائن کر دیے؟ اسلام دعا کی تکلف سے بے نیاز نشاد کی آواز میں ایک بے چین طلب تھی۔ شمس نے دانت بھینچتے ہوئے سامنے بند دروازے کو دیکھا، جہاں سے نجف ابھی نکلی تھی۔ نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا ہے، بلکہ مجھے الٹا بلیک میل کر کے گئی ہے۔ کیا مطلب شمس بھائی؟ آپ ایڈمن کے ہیڈ ہیں، کیا ایک لڑکی آپ پر بھاری پڑ رہی ہے؟ نشاد کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے نشاد، وہ چیف میڈیکل آفیسر ہے۔ شمس نے بیزاری سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اس ہسپتال کا پورا کلینک آپریشن، 400 سے زائد کا نرسنگ سٹاف اور ہر جونیئر ڈاکٹر کی وفاداری اس کی مٹھی میں ہے۔ اگر میں اسے مجبور کرتا ہوں تو 1 منٹ میں پورا ہسپتال جام کر دے گی۔ ان کے لہجے میں کرواہٹ کھل گئی اور سر درد الگ ہو گیا۔ اب ہم نجف کے سائن کے لیے یوں ذلیل ہوں گے؟ فون کی دوسری جانب نشاط نے دانت کچکچائے۔ بالکل، ہم صرف ایک سائن کے لیے اس کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہسپتال کے قانون کے مطابق سی ایم او چیف میڈیکل آفیسر کے سائن کے بغیر نہ تو کسی ڈاکٹر کے خلاف رپورٹ فائل ہو سکتی ہے اور نہ ہی تمہارے شو کے لیے کسی مریض کے ڈسچارج لیٹر جاری ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے کس نے کہا تھا ایک 50 سالہ تجربہ کار سینئر سی ایم او کے جانے پر ایک 31 سالہ عورت کو چیف میڈیکل آفیسر بنا دیں، وہ بھی ایک ایسی عورت کو
جو جذبات اور رسولوں کی مالا جپتی ہے۔ نشاط کی بات سنتے ہی شمس کے چہرے پر پچھتاوے کی لہر واضح تھی۔ انہوں نے ماتھے پر ابھرنے والے پسینے کو صاف کرتے ہوئے دبی آواز میں کہا، میں نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ وہ ہماری اپنی ہے، ستیلی ہی صحیح لیکن چھوٹی بہن ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اسے اس کرسی پر بٹھا کر میں جب چاہوں اسے اپنے فیور میں استعمال کر سکوں گا، وہ میرے اشاروں پر چلے گی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس قدر بدل چکی ہے۔ نجف کو پاکستان واپس آئے 1 سال ہو چکا تھا، مگر ان 12 مہینوں میں اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بزدار ہوتے ہوئے کسی دوسرے بازار کی کٹ پتلی نہیں بنے گی۔ خیر، اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نشاط کی پرسوچ آواز گونجی، تو اب میں کیا کروں؟ وہ نرسنگ اسٹاف کی ہڑتال کی دھمکی دے کر گئی ہے۔ شمس کی آواز میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے شرٹس کے اوپری 2 بٹن کھول دیے۔ پریشر بڑھ گیا تھا۔ نشاط نے ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد کہا، ایک ہی رستہ ہے، حق سے بات کریں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ یعنی ہم اس کے بنا کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا سوچے گا وہ؟ یہ تو سچ ہے، اور گھی نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ لوگوں کو جب، کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے، یہ نشاط بزدار سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ڈاکٹر شمس سوچ میں پڑ گئے۔ وہ بازار ہسپتال کا چہرہ ہے، اس کی پہچان ہے، اپنی ریپوٹیشن کے لیے وہ جان بھی دے سکتا ہے۔ وہ ایک ثانیے کے لیے خاموش ہوئی، اور ضرورت پڑے تو جان لے بھی سکتا ہے۔ نجف اپنے اصولوں پر کھڑی ہے تو حق اصول بدلنا جانتا ہے۔ بس اسے بتائیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، باقی اس پر چھوڑ دیں۔ بات تو ٹھیک تھی۔ شمس نے کنپٹی کی پھڑکتی رگ پر انگلی رکھی۔ کرتا ہوں کچھ۔ بنا نشاط کا جواب سنے انہوں نے فون بند کر دیا، مگر اس کا دل اب بھی ہول رہا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ حق کو اس معاملے میں لانے کا مطلب ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا تھا۔ امجد بزدار کے بیٹے کو اپنے معاملات سدھارنے کے لیے اپنے بھتیجے کی مدد لینی پڑتی تھی۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی تھی؟ لعنت ہے، یہ سوچتے ہوئے انہوں نے جانے کس کس چیز پر لعنت بھیجی، اور ایک بار پھر فائل کھولی جس کے اندر لگے کاغذات پر دستخط کا خالی خانہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ رات کی سیاہی جب گہری ہو کر شبگیر ہاؤس کے در و دیوار پر جم سی گئی، تب باہر گیٹ کھلنے کی اب بھاری آواز آئی۔ سکرات کے کندھے پر ہاکی اسٹک لٹک رہی تھی، اور قدموں میں ایک عجیب سی بے نیازی تھی۔ وہ خاموشی سے پورچ عبور کر کے صحن سے گزرتے ہوئے داخل ہوا۔ اس کا ارادہ خاموشی سے اوپر جانے کا تھا، مگر جیسے ہی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، عین اس کے پیچھے ڈائننگ ہال کی زرد بتی روشن ہوئی، اور ایک جانی پہچانی آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا، آ گئی گنڈا گردی کر کے۔ سکرات کے قدم رک گئے، مگر وہ مڑا نہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کندھے سے ہاکی اتار کر سیڑھیوں کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر چھوڑ دی۔ وہ سرمد صاحب کا احترام دل سے کرتا تھا، مگر ان کے رعب سے تھر تھر کانپنا اس کی جبلت میں نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے مڑا۔ سامنے سرمد صاحب کھڑے تھے، سادہ سوٹ میں، آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر بیزاری۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم نہ کوئی کام دھندا کرتے ہو، نہ کسی ذمہ داری کا احساس ہے، پھر آخر رات گئے تک آوارہ گردی کیوں کرتے ہو؟ سرمد صاحب چند قدم آگے بڑھے۔ کوئی نئی سزا کاٹنی ہے کیا، یا پچھلی بار کی طرح ذلت کافی نہیں؟ سکرات کے لبوں پر ایک زہریلی سرد سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گہری سانس لیتے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنے بالوں کے ڈھیلے پڑ چکے اس ہاف بن کو کسا۔ میں اپنی سزائیں کاٹ چکا ہوں، اب تو بانٹنے آیا ہوں۔ اس کے لہجے پر سرمد صاحب پل بھر کو ساکت ہو گئے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے اس قد آور چوڑے بدن والے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہے تھے، جس کی پیشانی پر بغاوت جلی حروف میں لکھی تھی۔ وہ سکرات جو کبھی ان کی انگلی تھام کر چلتا تھا، اب ایک ایسا معمہ بن چکا تھا جسے سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی الجھن چھپانے کے لیے لہجہ بدلا۔ بکواس بند کرو، کل صبح ٹھیک 9 بجے فیکٹری پہنچ جانا، مجھے کچھ نئے کانٹریکٹس پر تمہاری ضرورت ہے۔ وہ بنا اس کا جواب سنے مڑ گئے۔ آج کل فیکٹری میں کچھ ورکرز بہت تنگ کر رہے تھے۔ سرمد صاحب نرم دل آدمی تھے، ایسے ورکرز کو سدھارنے کے لیے انہیں سکرات جیسے شخص کی ضرورت تھی، بلکہ اس کے ڈنڈے ہاکی کی۔ میں صبح صبح نہیں آ سکتا، مجھے جاب مل گئی ہے، کل سے قادری کالج جوائن کر رہا ہوں۔ سرمد صاحب بجلی کی تیزی سے مڑے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کا سمندر تھا۔ جاب؟ قادری کالج میں؟ تمہیں وہاں جاب کس نے دی؟ یہ سوال اتنا برجستہ تھا اور کاٹدار تھا کہ سکرات کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شدید درد کا سایہ لہرایا۔
وہ تکلیف جو برسوں سے اس کے اندر دبی ہوئی تھی ایک پل کو اس کی آنکھوں میں ابھری، مگر اس نے فوراً ہی اسے اس مسکرانا مسکراہٹ کے نقاب کے پیچھے چھپا لیا۔ سرمد صاحب کو جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے اتنی آسانی سے؟ ہاں، میں نے یہ جوب ڈنڈے کی زور پر لی ہے، سکرات نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں اب جل رہی تھیں۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ سرمد صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنے سکرات کی آنکھوں میں سلگتی اس آگ کو دیکھ رہے تھے اور ان کے پیچھے چھپا درد کیا وہ محسوس کر سکتے تھے؟ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سخت کہتے، اچانک عقب سے ابھرنے والی آواز نے ان کے الفاظ روک دیے۔ ابو، چاچو، اتنی رات گئے، کیا ہو رہا ہے؟ سرمد صاحب کے عین پیچھے نیمل مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ گھر کی بڑی بیٹی اور گھر کے مردوں پر فرض تھا کہ بحث ترک کر دی جائے۔ کچھ نہیں، وہ بس… نیمل کا مان کچھ ایسا تھا کہ سرمد صاحب کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ اپنی بڑی بیٹی کے سامنے بحث کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ لوگ جانتے ہیں دادی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، مشکل سے ان کی آنکھ لگی ہے، اور اب آپ لوگ اس پہر گھر سمیت پورے محلے کو سنا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے کسی دن ان کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ کھلے ٹراؤزر پر لمبی قمیض پہنے اور شال کو کندھوں کے گرد لپیٹے وہ اب سرمد صاحب کے قریب کھڑی تھی۔ لمبے بال ڈھیلے جوڑے میں قید تھے۔ نہیں، میں جا رہا ہوں، تم اپنے چہیتے چاچو کو سمجھا لو۔ وہ نظریں چراتے ہوئے پلٹ گئے۔ نیمل نے ان کے جانے پر تنبیہ نظروں سے سکرات کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں صاف صاف لکھا تھا، آخر کب تک؟ مگر سکرات کا جواب دینے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے بس کندھے اچکا دیے۔ کل بات کرتے ہیں۔ وہ آنکھوں سے تنبیہ کرتی پلٹ گئی اور اندھیرے لاؤنج میں گم ہو گئی۔ سکرات وہیں ساکت کھڑا رہا اور حال کی وہ زرد روشنی اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس کا وجود ایک ایسی اندیکھی تپش میں جل رہا تھا جس کا علاج کسی دوا کے پاس نہیں تھا۔ اس نے ہاکی وہیں پڑی رہنے دی اور اپنے سسکتے ہوئے دل پر قدم رکھتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے سیڑھیوں کا آخری پائیدار طے کیا، لاؤنج کی مدھم روشنی میں ایک سایہ تیزی سے ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سلال تھا، جس کی بے چینی اس کے قدموں کی رفتار سے عیاں تھی۔ کیا چاچو یار، ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ سلال نے اس کے قریب آتے ہی گویا پھٹ پڑا۔ میں نے میسج بھی کیا تھا، پاپا نیچے غصے میں بیٹھے ہیں، آپ نے رپلائی تک نہیں کیا۔ سکرات کے چہرے پر تھکن تو تھی ہی، مگر تیور اب بھی وہی لاپرواہی والے تھے۔ اس نے جیب سے اپنا ڈیڈ فون نکالا اور خاموشی سے لاؤنج کے اسی کونے میں جا کر چارجر لگا دیا جہاں سلال کا فون پہلے سے چارج پر موجود تھا۔ اس کا اتارتے ہوئے اس نے بے نیازی سے اپنا فون لگا دیا۔ سلال کا فون جائے چولنے میں، بیٹری ختم ہو گئی تھی، مختصر جواب دیا۔ سلال نے ایک گہری سانس لیتے خود پر ضبط کیا۔ واللہ چاچو، ایک فون چارج نہیں ہو سکتا آپ سے۔ سکرات صاحب کے فون کی بیٹری کبھی 2-3% سے اوپر جائے گی بھی یا نہیں؟ سکرات نے اس کی خفگی پر برا نہیں مانا۔ پچھلے 6 ماہ سے جب سے وہ واپس آیا تھا، اس کا ٹھکانہ اوپر والا یہی حصہ تھا جہاں سلال سالوں سے اکیلا رہ رہا تھا۔ اسے اپنی میڈیکل کی پڑھائی کے لیے خاموشی اور تنہائی چاہیے تھی، اسی لیے سرمد صاحب نے اسے اوپر سکرات کے پورشن میں سے شفٹ کر دیا تھا۔ سکرات کی واپسی پر سلال کی روٹین تو نہیں بدلی، مگر اسے ایک ایسا ساتھی مل گیا تھا جو اب باپ سے زیادہ اس کا دوست تھا۔ اگرچہ سکرات زیادہ تر غائب رہتا تھا اور واپسی پر اپنے کمرے میں مقید ہو جاتا تھا، مگر سلال کی موجودگی کو کسی ڈھال کی طرح محسوس کرتا تھا۔ سکرات نے ادھر ادھر نظریں دہرائیں اور بات بدلتے ہوئے کہنے لگا، ارے واہ، لاؤنج تو بڑا صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، آج ہی صفائی کروائی ہے۔ لیکن آپ میری بات مت ٹالیں چاچو، ابھی نیچے آپ نے پاپا سے کیا کہا تھا؟ آپ نے قادری کالج جوائن کر لیا ہے ایز اے اسپورٹس کوچ؟ کیوں؟ سفید پورے بازوں والی سویٹ شرٹ پہنے صوفے کے پاس کھڑا سلال ذرا سختی سے بولا۔ سکرات نے اپنی پوچھ سیدھی کی اور پہلی بار سنجیدگی سے سلال کو دیکھا۔ 23 سالہ سلال جو اس وقت فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا، اپنے باپ سے زیادہ سکرات کے نقش و نگار پر گیا تھا۔ وہی چوڑی پیشانی، وہی ذہین آنکھیں، دوسری کی اور دوسروں کی فکر کرنے کی عادت۔ وہ سامنے کھڑے سکرات کی آج سے 10 سال پہلے والی کاپی تھا۔ سکرات کے اندر کہیں ایک نرم لہر دوڑی، اسے اس لڑکے پر بے اختیار پیار آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلال کا گال تھپتھپایا، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ سلال نے فوراً اپنی گال پر رکھا سکرات کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اسے جانے سے روکنا چاہتا ہو۔ میں تو ہمیشہ ہی دھیان دیتا ہوں چاچو،
اگر آپ کی فکر ہوتی ہے۔ سقراط نے اپنا ہاتھ نرمی سے چھڑایا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہو۔ پر چاچو، سلال کی آواز میں بے بسی تھی۔ سقراط کے قدم رک گئے۔ وہ مڑا اور اس بار اس کا لہجہ ذرا کرخت تھا۔ تمہیں یہاں رہنا ہے یا سامان نیچے پھینکوں؟ وہ اس کا باپ کیوں بن رہا تھا؟ حد ہو گئی بھائی۔ سقراط ایک بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں تھا اور سلال یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر سقراط نے جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا، سلال کی ایک دبی سی آواز آئی، اب آپ ان سے دور رہیں پلیز۔ دروازے کی ناپ پر رکھا سقراط کا ہاتھ وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ کن سے؟ وبزداروں سے، سلال بنا کسی ہچکچاہٹ کے بولا۔ سقراط کے لبوں پر تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پورا موڑ کر اپنے بھتیجے کو دیکھا جو اس کے لیے ڈھال بننا چاہ رہا تھا۔ فی الوقت تم ان کے سب سے زیادہ قریب ہو، سلال سرمد شبگیر صاحب، تو احتیاط تمہیں کرنی چاہیے۔ اور میں مذاق نہیں کر رہا۔ میرا ان کی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ویسا کوئی سین نہیں۔ میں کافی محتاط ہوں۔ سلال نے فوراً دفاعی انداز اپنایا۔ اچھا؟ سقراط نے کمرے میں داخل ہوتے اچھا کو طویل کھینچا۔ دروازے میں کھڑے ہوتے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ لوگ سین بنانے میں زیادہ وقت نہیں لیتے۔ ان کے علاقے میں سانس بھی ماسک لگا کر لینا چاہیے۔ وہ سلال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دھیان سے سلال شبگیر، بہت دھیان سے۔ اس نے ایک آخری نرم مگر پرمعنی نظر اپنے بھتیجے پر ڈالی اور دروازہ بند کر لیا۔ باہر لاؤنج میں اب صرف خاموشی تھی اور صوفے پر بکھری ہوئی سلال کی میڈیکل کتابیں۔ اس نے ایک کتاب اٹھائی مگر لفظ دھندلا رہے تھے۔ اسے کل کے رزلٹ کی فکر ہو رہی تھی اور اس سے زیادہ سقراط کی۔ کلاس گروپ کی چیٹ میں جو زہر اگلنا شروع ہو چکا تھا وہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پھر سے فرسٹ آ گیا، جو کہ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، تو عالیہ بزدار کی نفرت کی آگ مزید بڑھ جائے گی، اور بزداروں کی نفرت سہنا جگر والے کا کام تھا۔